الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ دورہ حدیث کا یہ درس جاری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان حالات میں، جبکہ پاؤں سفر کرنے سے رکے ہوئے ہیں، ہاتھ کام کاج سے رکے ہوئے ہیں، ایک بندش اور رکاوٹ کی کیفیت ہے، ان حالات میں اپنے دین کی بات کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اپنے وقت کو قیمتی بنانے کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ فراغہ کا قبل شغلک، اپنی مصروفیت نہ ہونے کے وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنا کا قبل فقرک، آج فراخی ہے، تنگ دستی آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اپنے وقت کی قدر کر لو تو اللہ رب العزت بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ پرنسپل صاحبہ کو کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ کار خیر جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیک مقاصد کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں سب کو اللہ رب العزت اپنے جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس وقت شرکا ہیں سب اس بات کا عزم کریں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تاکہ ہماری زندگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہدایات کی روشنی میں گزرنے لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا
युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूनु हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जिंदगी उन हिदायत के ताबे न हो जाए जो देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा है। तो कामिल मोमिन भी बने बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन का सीखना एक मुस्तकिल इबादत है और उस पर अमल करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दीन के 5 शोबे हैं: अकायद, ईमानियात, जिसके अंदर अकायद में कि इंसान को, मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में क्या अकीदा रखना है, उसकी सिफ़ात के बारे में क्या अकीदा रखना है, पैगंबरों के बारे में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताबों के बारे में क्या अकीदा रखना है, और हश्र है, कब्र है, क्या अकायद रखने हैं, इसका बयान इल्मुल अकायद के अंदर होता है। इसके बारे में भी अहादीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूद, रहनुमाई मौजूद। फिर इबादात हैं, तहारत है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये इबादात हैं। तो एक हद तक मुसलमान अकायद भी चलो कुछ ना कुछ इस पे समझता है कि अकायद ज़रूरी हैं, और नमाज रोज़ा भी इसको दीन का हिस्सा समझता है। बड़ी कोताही जो हो रही है वो मुआशरती हुकूक के बारे में, आदाब के बारे में और मुआशी मुआमलात के बारे में है। और अखलाकियात को तो गोया बिल्कुल ही हमने दीन से अलग कर दिया है। तो हम अपने आज जो ये दर्स शुरू है दौराए हदीस के नाम से, इसके अंदर बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक हम 3 उन्वानात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक मुआशरत, मुआशरती हुकूक, दूसरा मुआशी मुआमलात, और तीसरा अखलाक, जज्बात, कल्ब और रूह की कैफियत, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। तो मुआशरत और मुआमलात ये अहम मैदान है कि इसके अंदर इंसान का खूब इम्तिहान होता है, और यही वो चीज़ है जो एक इंसान और फरिश्तों में इम्तियाज पैदा करती है, फर्क पैदा करती है। इबादत तो फरिश्ते भी कर रहे हैं, नमाज है, फरिश्ते पढ़ते हैं। कोई क़याम में है तो क़यामत तक क़याम में के रहेगा, कोई रुकू के अंदर है तो क़यामत तक रुकू में रहेगा, कोई सजदे में है तो क़यामत तक सजदे में रहेगा। तो इबादत के अंदर फरिश्ते लगे हुए हैं, और जैसे उनके अकायद हैं कि वो तो मुशाहदा कर रहे हैं, वैसे तो आम इंसानों को वो पुख्तगी हासिल नहीं है। अगर फ़र्क है तो इस बात का कि फरिश्तों को मुआशरती मुआमलात से साबका नहीं पड़ता, और फरिश्तों को मुआशी मुआमलात से वास्ता नहीं पड़ता, तो इसलिए इनमें फ़र्क होता है। तो इस सिलसिले में कि जब हम मुआशरत के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो मुआशरत की, मुआशी ज़िंदगी की, मुआशरती ज़िंदगी की इब्तिदा जो है वो बच्चे की विलादत से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चुनाचे चुनाचे हम जो है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माँ बाप की क्या जिम्मेदारी लगाई है
کہ جب اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس وقت سب سے پہلے اولاد پر اولاد کا کیا حق ہے اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حکم دیا کہ نومولود بچے کے کان میں آذان دی جائے۔ عن ابی رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ روایت ترمذی اور سنن ابی داود کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دورہ حدیث جو ہمارا ہو رہا ہے اس میں ہمیں بہت موقع ملے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا۔ اور یاد رکھیے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے روضے پر آ کے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جب دور پڑھا جاتا ہے تو میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ضرور درود پاک پڑھیں تاکہ ہماری حاضری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لگتی رہے، اور فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اللہ رب العزت نے، وہ نام لے کر وہاں کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، کہ فلاں جو فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، وہ آپ کے اوپر درود پاک پیش کر رہا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ میرے اوپر پہنچتا ہے اور میں اس کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب وہاں سے ریٹرن ہوگا، جواب ملے گا، تو پھر کتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی اور نازل ہوں گی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں راحت اور سکون عطا فرمائیں گے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ روایت ہمارے سامنے ہے عن ابی رافع، یہ ابو رافع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ قال رأیت، فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن فی اذن الحسن بن علی، کہ انہوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان دی، حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی، بالصلاۃ نماز والی آذان دی۔ تو یہ پہلا حق ہے بچے کا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں آذان دی جائے۔ اس روایت میں صرف آذان کا ذکر آیا ہے، اور دوسری روایات کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ بچے کے دائیں کان کے اندر آذان دی جائے گی اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے گی، اور ابتدا ہی سے اس کے اندر یہ بات ڈال دینی ہے کہ دیکھو بھئی تمہاری زندگی اس طرح گزرنی چاہیے جس طرح کے اذان اور نماز کے درمیان ایک مسلمان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور یہاں اس کو بتا دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جس طرح اذان ہونے کے بعد نماز کھڑی ہونے میں بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے دنیا میں آنے کے بعد اور جو وقت تمہیں دنیا کے اندر گزارنا ہے وہ اتنا سا ہے جتنا کہ اذان اور جماعت کھڑی ہونے کا فرق ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اذان دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا نام، اس کی توحید اور ایمان اور نماز کی دعوت کی پکار پہنچ جاتی ہے۔ اور آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بچہ ولادت کے وقت سے ہی
وہ کانوں کے ذریعے پہنچنے والی آواز کا اثر قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس وہ ایک بے سمجھ ہے، نہیں، جو کچھ اس کے کان میں کہا گیا اس کا اثر اس کے اوپر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان دے دی جائے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، بشرطے کہ اس کو ماحول ٹھیک ملتا رہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ احادیث میں اذان کی اور اقامت کی یہ تاثیر بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے بچے کی حفاظت کے لیے بھی یہ ایک تدبیر ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر تحنیک اور دعائے برکت، اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس بچے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے کے آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے کان میں اذان کہتے اور اس کی تحنیک کرتے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں گٹی دینا۔ کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چھوارا لے کر، کھجور لے کر، کسی چیز کو چبا کر بچے کے تالو پر لگا دیتے۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں، چنانچہ اس کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ وَعَنْ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان یؤتی بالصبیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر بچوں کو لایا جاتا تھا، فیبرک علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے، وَيُحَنِّكُهُمْ، اور ان کی تحنیک فرماتے تھے، ان کو گٹی دیتے تھے۔ اور روایات میں اس کی کیفیت بھی لکھی ہے کہ کس طرح گٹی دیتے تھے اور کس طرح سے تحنیک فرماتے تھے۔ دیکھیے، عن اسماء بنت ابی بکر انہا حملت بعبد اللہ بن زبیر بمکہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ حضرت اسماء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور یہ وہی مبارک خاتون ہیں کہ جو غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کر جایا کرتی تھیں، ذات النطاقتین، جس کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب عطا فرمایا تھا۔ انہا حملت بعبد اللہ ابن زبیر بمکہ، مکہ مکرمہ کے اندر یہ عبداللہ بن زبیر سے ان کو امید ہوئی، قالت فولدت بقباء، اور جب قباء کے اندر ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا۔ فرماتے ہیں ثم آتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعت فی حجرہ، میں ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر آپ کو ڈال دیا۔ ثم دعا بتمرۃ فمزغها، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اس کو چبایا۔ ثم تفل فی فیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ ثم حنکہ، پھر ان کے تالو پر اس کو مل دیا۔ ثم دعا لہ وبرک علیہ، پھر ان کے لیے برکت کی دعا کی اور برکت سے نوازا۔ وکان اول مولود ولد فی الاسلام، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے بچے ہیں جن کی ولادت اسلام کے بعد سب سے پہلے ہوئی۔ اسلام میں مراد ہجرت کے بعد، کہ ہجرت کے بعد جن کی سب سے پہلے ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔
اس لیے خوش ہوئے کہ یہودیوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ مسلمانوں پر جادو کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے ان کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوگی، اولاد پیدا نہیں ہوگی ان کے ہاں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس سے مسلمان خوش ہوئے، اور ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں ولادت نہیں ہو سکتی۔ پھر بچے کا ایک حق عقیقہ ہے کہ دنیا کے ساری قومیں ہی جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے اور خاص طور پہ اللہ رب العزت بچے کی نعمت سے انہیں سرفراز فرماتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور خوشی ہونی بھی چاہیے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ اس میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے اور اس میں ایک لطیف اور خوبصورت طریقے پر اس بات کا اظہار ہے کہ یہ 10 منٹ کے بعد ہمارا جو میٹنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو دوبارہ میں اس کو آن کروں گا، اس بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرنا ہوگا۔ جی